दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने 13 बच्चे खोए, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए सीरियल किलर तक बन गई और लोगों को कत्ल करके उनके गोश्त से साबुन बना दिया और खून से केक बनाकर खुद भी खाए और बच्चों को भी खिलाए। चलिए जानते हैं द सोप मेकर ऑफ कोरिजियो की कहानी। ये बात है 1893 की, जब इटली के शहर मोंटेला में सरफीना मरानो नामी लड़की का रेप होता है। ये वो वक्त था जब रेप के लिए कोई कानून नहीं बने थे और जिस लड़की के साथ ऐसा होता था ज़्यादातर उसे ही कसूरवार समझा जाता था। ऐसी लड़कियों को घर वाले घर से निकाल देते थे और ऐसा ही कुछ हुआ था सरफीना मरानो के साथ। इस रेप के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसे घर से निकाल दिया जाता है। मजबूरन उसे अपने रेपिस्ट मारियानो चैंचुली से शादी करनी पड़ती है। वो इस अनचाहे रिश्ते में बंध जाती है, लेकिन दिल ही दिल में वो अपने अंदर मौजूद इस बच्चे से नफरत करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किलात का शिकार होती है। इसके पल्ले एक नकम्मा, नाकारा और नशई इंसान पड़ जाता है। 18 अप्रैल 1894 में वो एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम लियोनार्डा चियांचुली रखा जाता है। सरफीना जब भी लियोनार्डा को देखती उसको अपने साथ होने वाली ज़्यादती याद आ जाती। उसकी नफरत मज़ीद ज़ोर पकड़ने लगती। लियोनार्डा को बचपन से ही माँ की जानिब से मार कुटाई और नफरत का सामना करना पड़ा। इसी तरह उसका बाप भी इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता था, बस नशे की हालत में पड़ा रहता। लियोनार्डा वक्त गुजरने के साथ साथ हसास होती गई। जब वो 6 साल की थी तो उसका बाप मर गया। उसकी माँ ने आज़ादी मिलने पर शुक्र अदा किया और एक और मर्द से शादी कर ली। अब लियोनार्डा मज़ीद अकेली हो गई थी। वो एक अनवांटेड चाइल्ड थी, जिसे बचपन से ही ना कोई तवज्जो मिल सकी। बचपन के बाद उसने अडल्टहुड में कदम रखा। उसकी माँ अब भी मार कुटाई किया करती, जिसकी वजह से 13 साल की उम्र में लियोनार्डा ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। अब भी उसकी माँ ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। यही वजह थी कि 1 साल के अंदर अंदर उसने दोबारा सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो फिर भी नहीं मरी। शायद मर जाती तो अच्छा था, लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब इसी वीडियो में मौजूद है, जिसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखना पड़ेगी। वक्त गुजरता गया। अब उसकी उम्र 23 साल हो चुकी थी कि अचानक लियोनार्डा को अपनी माँ के रवैये में तब्दीली नजर आने लगती है। वो इससे अच्छे से पेश आने लगी। ऐसी बच्ची जिसने बचपन से लेकर अब तक अपनी माँ का प्यार नहीं देखा था, एकदम से मोहब्बत पाकर खुश होने लगी। लेकिन इस मोहब्बत का भांडा भी बहुत जल्द फूट गया। उसकी माँ उसकी शादी किसी अमीर शख्स से कराकर पैसे लेना चाहती थी, यानी कि उसे बेचना चाहती थी। जब लियोनार्डा को ये बात पता चली तो उसका दिल मजीद बुझ गया। उसने सोच लिया कि वो अपनी माँ के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी और ना ही उसकी मर्जी से शादी करेगी। इसी बात पर अमल करने के लिए उसने अपनी मर्जी से 24 साल की उम्र में रजिस्ट्री ऑफिस के एक क्लर्क राफेले पेनफराडी से शादी कर ली। जब उसकी माँ को पता चला तो उसने खूब चीखो पुकार की और उसे घर से निकाल दिया। साथ ही ये बद्दुआ दी कि तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकोगी, तुम्हारी जिंदगी मुश्किलात से भरी होगी। लियोनार्डा बहुत सुपरस्टिशियस थी। वो ऐसी बद्दुआओं पर दिल से यकीन रखती थी। वो इस घर से निकलकर अपने हस्बैंड के घर चली गई। 1921 में वो अपने हस्बैंड के साथ इटली के एक कस्बे लौरिया में शिफ्ट हो गई। वहाँ दोनों नौकरी करने लगे। लियोनार्डा ने एक बैंक में नौकरी शुरू की, लेकिन 1927 में एक फ्रॉड के केस में लियोनार्डा को जेल भेज दिया गया। इस दौरान उसके कुछ बच्चे भी हुए, लेकिन वो सब बचपन में ही मर जाते थे। उसने एक फॉर्चून टेलर यानी किस्मत का हाल बताने वाले को अपना हाथ दिखाया, तो उसने उसे बताया कि इसके सारे बच्चे उसकी ज़िंदगी में ही मर जाएंगे। लियोनार्डा ये सुनकर डर गई। ये बात उसके जहन में पक्की हो गई और ऐसा सच में होने लगा। उसे लगा कि ये उसकी माँ की बद्दुआ ही थी। फिर उसने इस शहर से जाने का सोचा। वो वहाँ से निकलकर लैसिडोनिया एवेलिनो आ गई। वो सोचती थी कि यहाँ वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी। वो और उसका हस्बैंड एक घर बनाते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। इस दौरान लियोनार्डा के मज़ीद मिसकैरेजेस होते हैं। हर दफ़ा वो अंदर से टूट जाती थी। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हुए जो बच गए। उसके अंदर कुछ उम्मीद बनी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद जल्द ही मायूसी में बदल जाती है। जब 1930 में आने वाला जल्जला उनके घर को मुकम्मल तबाह कर देता है। इस जल्जले में
1400 سے زائد لوگ مرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا، لیکن چیزیں ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ جاتی ہیں۔ اب لیونارڈو کے پاس اپنی چھت بھی نہیں رہی تھی اور وہ ایک دفعہ پھر روڈ پر آ چکی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ اس شہر کو چھوڑ کر کوریجیو آتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے لوگ بہت ملنسار تھے۔ انہوں نے اس خاندان کو رہنے کے لیے گھر دیا۔ اس کے شوہر کو بھی نوکری ملی۔ لیونارڈو نے اپنی ایک دکان کھولی جس میں وہ صابن بنا کر لوگوں کو بیچا کرتی تھی۔ اس نے سوچا وہ یہاں کے لوگوں کی محبت کا جواب محبت سے دے گی۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا صابن کا بزنس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ دور دور سے اس سے صابن خریدنے آتے۔ یوں مالی حالات بھی بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ لیونارڈو شادی سے لے کر تب تک 17 دفعہ پریگننٹ ہو چکی تھی، جس میں سے 3 مس کیریجز ہوئے تھے۔ 10 بچے بچپن میں ہی مر چکے تھے۔ اس کا دل اندر سے بہت زخمی تھا، لیکن وہ پھر بھی مطمئن تھی کیونکہ اس کے پاس 4 بچے زندہ سلامت تھے۔ وہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے بارے میں بہت سینسٹیو تھی کیونکہ اسے ابھی تک نجومی کی بات ستاتی کہ اس کے سارے بچے مر جائیں گے۔ اب جب کہ اس کی زندگی بہتر ہو رہی تھی، اسے پھر ایک فارچون ٹیلر ملا۔ جب اس نے اسے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس فارچون ٹیلر نے لیونارڈو کو ایسی بات بتائی کہ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے کہا کہ تمہارے رائٹ ہینڈ میں پریزن نظر آتی ہے، جبکہ تمہارے لیفٹ ہینڈ میں کرمنل اسائلم یعنی مجرموں کا پاگل خانہ نظر آتا ہے۔ لیونارڈو ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئی۔ اسے لگا اسے خود یہ علم سیکھ لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ ان چیزوں میں بہت دلچسپی لینے لگی۔ اپنی دکان سے ملنے والے پیسوں سے لیونارڈو فارچون ٹیلنگ سیکھنے والی کتابیں منگواتی اور انہیں پڑھتی رہتی۔ ان کتابوں کو پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ اسے بھی ہاتھ دیکھنا آ گیا۔ وہ لوگوں کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر ان کا مستقبل بتا دیتی، جو اکثر سچ ہوتا۔ لوگ اس سے بہت متاثر تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ لیونارڈو کے پاس آ جاتے، وہ ان کو مسئلوں کے حل بتاتی۔ یوں اس پورے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ تب اس کے گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا جوزپے پینسراڈی، جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی، کچھ عجیب سی حرکتیں کرنے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہا تھا۔ اس کا راز بھی جلد ہی باہر آ گیا جب 1939 میں جوزپے کا آرمی جوائننگ لیٹر آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تھی۔ اٹلی کو جنگ کے لیے فوجی درکار تھے۔ لیونارڈو کا بیٹا بھی فوجی بن گیا تھا۔ اب اسے جنگ میں شریک ہونا تھا۔ یہ بات جان کر لیونارڈو کو ایک صدمہ پہنچا۔ اس کی ماں کی بد دعا اور نجومی کی پریڈکشن اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا وہ اپنے بیٹے کو کھو دے گی۔ لیونارڈو نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہا کہ اسے فوج کے ساتھ جانا ہی ہے۔ جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے ایک ایسا راستہ اپنایا جسے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اتنا ظلم بھی کر سکتی ہے۔ لیونارڈو نے کہیں پڑھ رکھا تھا کہ جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کی جان دینا پڑتی ہے، یعنی اگر اسے اپنے بیٹے کو بچانا تھا تو اسے کسی اور کا خون اس کی جگہ بہانا ہی تھا، اور وہ ایسا کرنے کے لیے بے چین تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک عورت اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے آئی۔ اس غم کی ماری عورت کا نام فوسٹینا سیٹی تھا، جس کی عمر 73 سال تھی۔ وہ ایک تنہا عورت تھی جس کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس کی شادی ہو جائے، اور یہی جاننے کے لیے وہ لیونارڈو کے پاس آئی تھی کہ کیا اس کی قسمت میں شادی تھی یا نہیں۔ لیونارڈو نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اسے وہ اپنا آسان شکار نظر آئی، ایک تنہا بوڑھی عورت جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بتایا کہ تمہاری شادی جس سے ہوگی وہ اس وقت پولا میں موجود ہے۔ تمہارے خوابوں کا شہزادہ وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ فوسٹینا یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے لیونارڈو کو اس خوشخبری کے لیے 30,000 لیرا بطور فیس دیے۔ لیونارڈو نے اسے بتایا کہ اسے وہاں بنا کسی کو بتائے جانا ہے، اس سے پہلے اپنے تمام جاننے والوں کو خط لکھنے ہیں کہ اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ وہ جہاں ہے خوش ہے۔ فوسٹینا نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ فوسٹینا جانے سے پہلے آخری دفعہ لیونارڈو سے ملنے آتی ہے۔ لیونارڈو کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی۔ تب اس کے گھر کوئی نہیں تھا۔ وہ فوسٹینا کو ریڈ وائن دیتی ہے جس میں بے ہوشی کی گولی شامل تھی۔ پیتے ہی فوسٹینا بے ہوش ہو جاتی ہے۔
تب لیونارڈا اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے فوسٹینا کی جان لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ ایک تیز دھار والا کلہاڑا لاتی ہے اور اس کے وار سے فوسٹینا کو مار دیتی ہے۔ پھر فوسٹینا کی لاش کے ٹکڑے کرتی ہے اور ان ٹکڑوں کو 7 کلو کاسٹک سوڈا میں ڈال دیتی ہے۔ یہ سوڈا اس نے صابن بنانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ لیونارڈا سوڈا اور لاش کے ٹکڑوں کو اس وقت تک ہلاتی رہی جب تک ان کا مش یعنی نرم گودا بن گیا۔ پھر اس مش کو بالٹیوں میں ڈال کر اس نے سیپٹک ٹینک میں ڈال دیا اور وہاں سے اس کے صابن بنا دیے۔ جبکہ کلہاڑے سے مارنے کی وجہ سے فوسٹینا کا بہت سا خون نکلا تھا جو فرش پر جم گیا تھا۔ اس جمے ہوئے خون کو اس نے آگ پر خشک کر کے اسے پیس کر میدے، چینی اور دودھ وغیرہ میں ملا کر کیک بنائے۔ یہ کیک اس نے اپنے مہمانوں کو اور بیٹے کو کھلائے، اور بیٹے کی محبت میں وہ اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے ایسا غیر انسانی عمل بھی برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ بعد میں اس نے خود بھی وہ کیک کھائے۔ شاید وہ بچپن سے اب تک ہوئے واقعات کی وجہ سے سائیکو ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک عورت کو اتنے بے رحمانہ طریقے سے مار کر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ اسے لگا کہ اگر اسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرنی ہے تو اسے مزید لوگوں کی جان لینا پڑے گی۔ اس کا اگلا شکار بھی خود چل کر اس کے پاس آیا۔ یہ بھی ایک عورت تھی جس کا نام کلیمنٹینا سووی تھا۔ وہ پہلے ایک اسکول میں ٹیچر تھی، لیکن اپنے ہسبینڈ کی بیماری کی وجہ سے اس نے جاب چھوڑ دی تھی۔ اب اس کا ہسبینڈ مر چکا تھا اور اسے گھر چلانے کے لیے پھر سے جاب چاہیے تھی۔ لیونارڈا نے اسے بھی جھوٹی تسلی دی۔ اس نے کہا کہ اسے پیکانزا میں لڑکیوں کے اسکول میں جاب مل جائے گی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ اپنے جاننے والوں کو پوسٹ کارڈ بھیجنے ہیں جن میں لکھا ہوگا کہ وہ خیریت سے ہے اور اسے جاب مل گئی ہے، کوئی اس کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ کلیمنٹینا نے ایسا ہی کیا۔ 5 سپتمبر 1940 کو وہ لیونارڈا سے آخری دفعہ ملنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے اس کے گھر آئی۔ اس نے لیونارڈا کو اس کی فیس کے طور پر 30,000 لیرا دیے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ زندہ واپس نہیں جا سکے گی، کیونکہ لیونارڈا اس کی جان لینے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس نے سیم اسی طریقے سے کلیمنٹینا کو بھی وائن میں بے ہوشی کی دوا ڈال کر پلائی اور اسے بے دردی سے قتل کر دیا، بالکل فوسٹینا کی طرح۔ اس کے جسم کے حصوں کو پگھلا کر کیک اور صابن بنا دیے، لیکن اب بھی اس کے اندر کا حیوان شانت نہیں ہوا۔ اسے اس کام میں مزہ آنے لگا۔ پھر وہ کسی اور شکار کی تلاش میں رہنے لگی۔ جلد ہی اس کا تیسرا شکار اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ تھی ورجینیا نام کی ایک عورت، جو پہلے ایک تھیٹر میں سوپرانو یعنی ایک فیمیل سنگر کے طور پر کام کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ وہ جاب ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی۔ اب وہ ایک امید لے کر لیونارڈا کے پاس پہنچی، جو ایک انسان کے روپ میں شیطان تھی۔ ورجینیا نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ لیونارڈا نے اب بھی وہی طریقہ اپنایا اور اسے تسلی دی کہ اسے فلورنس میں جاب مل جائے گی۔ ورجینیا یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ لیونارڈا نے اسے بھی ویسے ہی پوسٹ کارڈ بھیجنے کو کہا جیسے اس نے باقی دونوں کو کہا تھا۔ 30 سپتمبر 1940 وہ دن تھا جب ورجینیا اس سے ملنے اور خود مرنے کے لیے اس کے گھر آئی، جہاں لیونارڈا اس کی جان لینے کے تمام انتظامات مکمل کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے بالکل اسی طریقے سے اس کی جان بھی لے لی، لیکن اس دفعہ وہ بچ نہیں پائی۔ ورجینیا کی بھابھی کو لیونارڈا پر شک ہو گیا۔ وہ پولیس لے کر اس کے گھر آئی۔ پولیس نے شک میں اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ لیونارڈا کو لگا کہ اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی ہے، جس بیٹے کو بچانے کے لیے وہ اتنا کچھ کر چکی تھی، اور اب اسے پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے پولیس کو فوراً سچ بتا دیا کہ اس کا بیٹا انوسنٹ ہے اور سب کچھ اس نے کیا ہے۔ لیونارڈا نے ساری باتیں تفصیلات کے ساتھ بتا دیں، جسے جان کر سب حیران رہ گئے کہ ایک عورت اتنی ظالم اور شفاق کیسے ہو سکتی تھی۔ پولیس نے تو شک کی بنیاد پر صرف اس کے بیٹے کو پکڑا تھا، لیکن اس کے پیچھے کی گھناؤنی کہانی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس بات کے کھلتے ہی پورے قصبے میں خوف کے بادل چھا گئے۔ لوگ اسے سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس وقت دنیا میں سیریل کلرز کے لیے کوئی خاص قوانین نہیں بنے تھے۔ لیونارڈا پر قتل کا مقدمہ چلا اور اسے 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی، اور ساتھ میں 3 سال کرمنل اسائلم کی سزا بھی سنائی گئی۔ یوں نجومی کی کہی گئی بات سچ ثابت ہوئی۔ سزا ختم ہونے سے پہلے ہی وہ 15 اکتوبر 1970 کو دماغی بیماری اپوپلیکسی کی وجہ سے مر گئی۔ اس کی موت کا مقام پزولی تھا۔ دوستو، یہ تھی دا سوپ میکر آف کوریجیو کی کہانی۔
لیکن ہمارے لیے یہاں سبق یہ ہے کہ بچوں کو بلا وجہ ڈانٹنا، ان کو توجہ نہ دینا ان کو سیریل کلر بھی بنا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو خصوصی توجہ اور پیار دیں اور توہم پرستی سے بچیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔